बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। कौमी असम्बली में आज कसरत राय से मंजूर कर ली गई वो इंसदाद दहशतगर्दी बिल, जो कि फाटफ के तनाजुर में पाकिस्तान के कवानीन को अलाइन करने की एक काविश है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कई तरामीम इस कानून में पेश की गई, जिनमें से कई को मंजूर कर लिया गया और कई को रद्द कर दिया गया। अगला मरला सेनेट का होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी माह की 20 तारीख को मुश्तरका इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली और सेनेट का, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, जिससे सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। और इम्कान यही है कि उस मुश्तरका इजलास के एजेंडे में इस बिल की मुश्तरका मंजूरी भी शामिल होगी। याद रहे कि अगर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हो रहा हो तो नंबर गेम में हुकूमत को आसानी और सहूलत हो जाती है, क्योंकि सेनेट का इंडिजिनस इजलास होने का मतलब ये है कि वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की अददी अक्सरियत मौजूद है। इसके अलावा इजलास को आज मुलतवी कर दिया गया 20 तारीख तक के लिए। अहम तरीन कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि कराची के हालात के हवाले से इस वक्त पिछले कई रोज़ से जायज़ा लिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के मामलात को देखा गया, कराची के बल्दियाती मामलात को देखा गया, कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखा गया और कराची में बिल बोर्ड्स के मामलात को देखा गया। और इस हवाले से जो कमेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो रहे हैं, वो संगीन से संगीन तर मामलात की निशानदेही करते नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सिंध हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, सूबाई हुकूमत लोगों को इस हाल में देख कर इंजॉय कर रही है। कराची जैसे मेगा सिटी को मौसर तौर पर किस तरह चलाया जा सकता है, अवाम की उम्मीद भरी नज़रों का महवर सुप्रीम कोर्ट है। ये हैं जनाब वो कमेंट्स के जो आज मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जीनत बनते रहे सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स के बाद। क्या वजूहात हैं इसके ऊपर माजी में भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू रही है, लेकिन कभी भी मामला नतीजा खेज़ नहीं होता। कोशिश करेंगे कि आज इस मामले को भी टच करें। लेकिन एक और जो मामला इस वक्त पिछले तकरीबन वीकेंड से जारी है, उस पर डिस्कशन हो रहा है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी हमने उसके ऊपर देखी, और वो मामला है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर तबसरे। याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दो ऐसे बरादर इस्लामी ममालिक हैं कि जिनके दरमियान ताल्लुकात पीपल टू पीपल हैं। ये वो ताल्लुकात हैं कि जिसके अंदर अक़ीदत का वो इंतहाई मजबूत रिश्ता भी शामिल है कि जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की जो मुक़द्दस तरीन मुकामात हैं, खाना काबा और रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका फ़िज़िकली सऊदी अरब में होना हर मुसलमान के लिए उस ख़ित्ते के साथ, उस मुल्क के साथ और उस मुल्क के अवाम के साथ मोहब्बत का एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि जिसके ऊपर क़यामत तक किसी किस्म की कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं है। लेकिन दोनों हुकूमतों के दरमियान भी मिसाली ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान की आज़ादी 1947 में हुई, 1951 में माहिदा हुआ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान बाइलैटरल, और उस माहिदे के बाद से अब तक सूरत हाल अमली तौर पर यह है कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का मेजर ऑयल सप्लायर है। 50% से ज़ायद पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात इस तमाम अरसे में सऊदी अरेबिया ने पूरी की हैं। याद रहे कि जब एटमी धमाके किए गए थे तो 4 साल तक लगातार बग़ैर किसी तात्तुल के और बग़ैर पेमेंट के पाकिस्तान को तेल फराहम किया सऊदी अरेबिया ने, एक ऐसे दौर में कि जब पाकिस्तान के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत की माशी पाबंदियाँ मौजूद थी। इसके अलावा भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे ऐसे हैं कि जिसमें सऊदी हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, पाकिस्तान के मदरसा रिफॉर्म्स को बेहतर बनाने में सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कभी भी ट्रांजैक्शनल नहीं रहे हैं, ये परमानेंट नौइयत के ताल्लुकात हैं और ये शख्सियात से भी बालातर हैं और ये हुकूमतों से भी बालातर हैं। मौजूदा तनाजुर में देखा यह जा रहा है कि बाज़ ऐसे अनासिर के जो पाकिस्तान के मफाद के अमूमी तौर पर ख़िलाफ़ जाने के हर वक्त आमादा रहते हैं, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर इस रिलेशनशिप को कि जो कतई तौर पर पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के निज़ाम के हक़
میں نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جانا سیکزئی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ, جبکہ حیدر عباس رضوی سینئر رہنما MQM پاکستان مواصلاتی رابطے پر, اور جناب اخونزادہ چٹان صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مواصلاتی رابطے پر میرے ساتھ شو کا حصہ ہیں. جانا سیکزئی صاحب سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا. جان صاحب, سعودیہ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے سپریم کورٹ کے جو کراچی کے حوالے سے کامنٹس آ رہے ہیں, ان کو روزانہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ آخری چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اتنا سخت ریمارکس دیے ہیں. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں, انہوں نے اسی طرح کے اسی لیول پہ جا کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ انتظامی بریک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پہ سندھ بالخصوص کراچی ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے, جس کا مطلب ہے آپ کا معاشی جو شہرک ہے اس وہ خطرے میں ہے. اس کا مطلب ہے بریڈنگ گراؤنڈ ہے جو پراکسی جنگ ہے اس کے لیے, ٹیررزم کے لیے راستے کھل جاتے ہیں, اور پبلک ریزنٹمنٹ کراچی کی جو آبادی ہے وہ آلموسٹ ہم ان کو بغاوت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں اس انتظامی بریک ڈاؤن کی وجہ سے. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہے. یہ فیڈرل ٹیریٹری کراچی نہیں بنا آج تک. میں حیران ہوں جو گورننس وہاں پہ ہے, اس کے نتیجے میں جو گورننگ پارٹی ہے وہ آج بھی حکمران ہے, کوئی گورنر راج کی بات نہیں کر رہا. میں حیران ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ابھی تک کیوں اس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ آف فرسٹ آرڈر کو کنٹین کرنے کے لیے مداخلت نہیں کر رہے. فرسٹ آرڈر آف نیشنل سیکیورٹی ابھی نہیں کر رہے. میں حیران ہوں کہ کس لیول پہ جا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو فرسٹ آرڈر آف سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کرے گی. میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کب جا کے قوم سے خطاب کر کے یہ کہیں گے کہ انف از انف, اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے قانونی جو اخلاقی جواز ہے یا نہیں ہے. میں نے کرنا ہے 3 کروڑ عوام جو اس وقت کراچی کی آبادی ہے ان کی زندگی کا سوال ہے, اور ابھی تک خاموشی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ کے پالیسی میکرز ہیں کنفیوزڈ ہیں. ابھی بھی جمہوریت کے نام پہ جو تماشا کھیلا جا رہا ہے, جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں کون سی 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کس کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں سندھ کے عوام کو, بالخصوص کراچی کے لوگوں کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ باغی بنے. بلوچستان کی بدقسمتی سے جو 5 سال پہلے کی حالات ہے وہ ہم کراچی میں دیکھنا چاہتے ہیں پھر سے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہندوستان کی جو کھیل ہے وہ پھر ریوائیو ہو. کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریشہ دوانیاں پراکسی جو انڈینز تھے الطاف حسین کی شکل میں ہم وہاں پہ پھر دیکھیں؟ کیونکہ جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جب انتظامی بریک ڈاؤن ہے, جب بیوروکریسی نہیں ہے, جب کوئی چیک نہیں ہے, جب لوگوں کی مزری پہ ہم خوش ہو رہے ہیں, جب حکومتیں خوش ہوتی ہیں, تو دین اٹس اے نیشنل کرائسس. یہ تو اخونزادہ چٹان صاحب, آپ نے گفتگو یقیناً سنی ہوگی جانا سیکزئی صاحب کی. سپریم کورٹ کے جو یہ 2 ریمارکس خاص طور پر سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کی کارکردگی صفر ہے اور صوبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے. کیا کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے ان کمنٹس کو چٹان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا کہ کراچی میں کوئی لبنان جیسا کوئی واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے جو سیکزئی صاحب اتنے غصے میں ہے اور اتنے منہ سے جاگ اڑا رہی ہے؟ یہ سب چیز پہ حیران ہے, لیکن ایک بات پہ یہ حیران نہیں ہے کہ کراچی میں صرف صوبائی حکومت نہیں ہے, کراچی میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. کراچی میں یہ جس مرکز سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ گورنر راج لگائے, اس کے 21 MPs اور 13 MLAs, ایک صدر اور ایک گورنر بھی ہے, تو اس پہ ان کو حیرانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک اس طرح کا شہر ہے پاکستان کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہے, لیکن پہلے سے کراچی کے حالات بہت بہتر ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ایسا دن بریکنگ نیوز یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں آج 10-15 لاشیں نہیں گرے. پختون اردو اسپیکنگ کے علاقوں سے نہیں گزر سکتے تھے. پختون یہ جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ٹھیک کرو, یہ جس سے ٹھیک کروانا چاہتے ان لوگوں کے ادوار میں کہہ رہا ہوں مشرف کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں, پختون اردو اسپیکنگ کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے. اردو اسپیکنگ جو ہے وہ سندھی کے علاقے سے, سندھی پنجابی کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے. کراچی کے مسائل ہے, لیکن یہ صرف کراچی کے مسائل نہیں ہے. نہیں, سپریم کورٹ کے جو یہ کامنٹس ہیں چٹان صاحب, یہ سپریم کورٹ کے کامنٹس جو ہیں جو خود وہاں بیٹھ کر وہ دے رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہیں.
फैसल आबाद का हालात आपने देख लिया, मुल्तान का हालात आपने देख लिया कि बारिश में इसकी क्या हालात हो गई। तो क्या मुंबई में फौज आ गई, उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया। पता नहीं अच्छे से सब कुछ को खुश करने के लिए, अगर आपसे इन बातों पे कोई खुश होता तो अभी तक आपसे कुछ बनता, लेकिन ना खुदा से मिला न विसाए सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आवाम की नजरों में भी आपकी यही हाल है, और जिन लोगों के लिए खुश करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी नजरों में भी आपका दो टक्के का इज्जत नहीं है। किन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं चकजई साहब? ये तो हैदर रिजवी साहब, आपने गुफ्तगू यकीनन सुन ली होगी। अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आपका ओपिनियन आ जाए सारी सिचुएशन के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन को? जी शुक्रिया शाह साहब। कराची को और कराची के मसाइल को समझने के लिए ठंडे दिल से तमाम ही पाकिस्तान में लोगों को गौर करना होगा। ठीक है। कराची एक ऐसा शहर जिसकी पाकिस्तानियों की आबादी जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा है और गैर मुल्की लगभग 50 लाख की तादाद में रहते हैं। अच्छा। तो कोई 3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है और गुज़िश्ता 70 बरस से दे रहा है। सही। और सूबे को 98% रेवेन्यू देता है। वो ये यूं कहना चाहिए कि कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरत है। दुरुस्त दुरुस्त। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जान अचकजई से कि यकीनन जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कराची के अवाम की सूरत हाल है, यकीनन एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न पहले भी था, अब वो शदीद तर होता चला जा रहा है और इस पर बहुत ही संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। दो इसके हल सामने आ रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि उसको फेडरल टेरिटरी यानी वफाकी इलाका करार दे दिया जाए और वफाक की सवाबदीद हो उसमें। एक सूरत हाल ये है कि क्योंकि कराची को 1970 में सिंध में शामिल किया गया था और कराची की एक अलग जुदागाना हैसियत थी 1970 से पहले, 1 यूनिट के और याहिया खान के एक गैर कानूनी गैर आईनी LFO के हुक्म के तहत उसको सिंध में शामिल किया गया था। तो इस बात पर भी गौर होना चाहिए कि कराची को एक सूबे की हैसियत दी जाए। अच्छा। और कराची बिल्कुल तैयार है। जाहिर है कि इसमें कराची के अवाम की राय हतमी होगी, मगर MQM का मौक़िफ़ कराची के मसाइल के हल के लिए और मुस्तकिल हल के लिए, देखिए कॉस्मेटिकली कराची के मसले हल करने से हमने NDMA को बुलाया वहां पर और नाले साफ करा लिए जी। अब ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल तो उस वक्त हो कि जब कराची के अवाम के पास मैंडेट भी हो और इख्तियार भी हो। और बिल्कुल सही कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने कि जो कराची की सूरत हाल है उसको तो देखकर ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत गुज़िश्ता 12 साल से एंजॉय कर रही है उसको। कराची रोज बर्बाद हो रहा है और सिंध हुकूमत उसको हाथ मलते देखकर खुश हो रही है। मगर ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। कराची को एक जुदागाना तशख्खुस मिलना चाहिए, कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो। और ठीक है, हैदर अब्बास रिजवी साहब का कहना यह है कि MQM का ये मानना है कि कराची के मसाइल का हल ये है कि उसको एक अलहदा सूबे के तौर पर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
جی وقفے کے بعد خوش آمدید جان اشرفزئی صاحب اسٹوڈیو میں، جبکہ حیدر عباس رضوی صاحب اور اخندزادہ چٹان صاحب مواصلاتی رابطے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جان اشرفزئی صاحب، پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا سعودی عربیہ کے حوالے سے کامنٹ میں لوں گا آپ کا، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی آ گئی ہے اور وہ بجا رہے ہیں اس کو اور اپنی اس کے اندر کہانیاں ڈال کے ٹویسٹ لے کے آ رہے ہیں۔ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، دو ملکوں کے درینہ تعلقات کا معاملہ ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ آپ نے اپنے اوپننگ میں جس طریقے سے بیان کیا، واقعی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دو حکومتوں کے نہیں، دو ریاستوں کی ہے، اور اس کی تاریخ 40 سال سے بھی پرانی ہے۔ اختلافات ماضی میں، اختلاف رائے، ڈائیورجنس جسے ڈپلومیسی میں کہتے ہیں، ماضی میں رہے ہیں، کچھ ایشوز پہ اب بھی ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ساری اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ اس لیے ہوئی کہ ایک پبلک ڈپلومیسی میں ایک اختلافی نظر کو اجاگر کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ کا اختلاف رائے بھی ہے، آپ نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے کنسرن کنوے کر دینا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے دوست ممالک ڈپلومیٹک فورمز تک رکھنا چاہیے۔ تو وہ چیزیں آپ کی اتنی کیمسٹری ہے اس وقت جو ریلیشنز ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے MBS کے ساتھ، آرمی چیف کے MBS کے ساتھ، اور رائل اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور رائل اسٹیبلشمنٹ ہے سعودی عرب کی، بہت کلوز کنورجنس اور تعلقات ہیں، اور آپ واٹس ایپ کی حد تک آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو پبلک میسیجنگ جو ہے وہ غلط تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اختلاف نظر ہمارا کچھ چیزوں پہ ان کے ہے، جس طرح وہ دو سگے بھائیوں میں جس طرح ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک بیلنس اپروچ رکھا ہے سعودی عرب سے ریلیشن کا۔ ہم نے کبھی بھی ایران سے تعلقات کو کنڈیشن نہیں بنایا سعودی عرب کے ریلیشن کے ساتھ، ہم نے ترکی کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کنڈیشن نہیں بنائے۔ اسی طرح اب عنقریب پاکستان، ایران، ترکی، چائنا اور رشیا ایک اہم اتحاد بنانے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی اسٹریٹجک موو ہے، تو اس میں بھی ہم اپنے مفادات کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بیلنسنگ ایکٹ ہمیں کرنا پڑا جب یہ پبلک اسٹیٹمنٹ آئی، لیکن جو تھریٹس تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے، جو 2 بلین سوشل میڈیا میں کوٹ ہو رہا تھا کہ سعودی حکومت نے مانگے ہیں ڈالرز، they have walked back، وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور آرمی چیف جو اگلے ہفتے جا رہے ہیں ریپورٹڈلی معاملات کو سلجھانے میں وہ کافی حد تک مؤثر ہیں، اور ابھی بھی ایک لنک اسٹیبلشڈ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کرائسس ہے، ہاں وقتی ہمارا ایک ڈائیورجنس ہے انڈیا کے ساتھ۔ بہرحال جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہے اس وقت۔ سعودی عرب کے جو تیل کے معاملات ہیں اس کے لیے 2 مارکیٹس ہیں، ایک ہندوستان کا ہے، دوسرا چائنا کا ہے، تو ان کی معاشی مجبوری بھی ہے، لیکن کشمیر پہ آج بھی اس بات پہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ کتنی شدت سے وہ یہ اٹھاتے ہیں، یقیناً ہماری اور ان کی شدت میں فرق ہے۔ صحیح، مطلب پاکستان کے عوام کو خاطر جمع رکھنی چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، سچویشن ہے وہ ریزالو بھی ہو جائے گی۔ اخندزادہ چٹان صاحب، قومی اسمبلی نے آج منظور کیا انسداد دہشت گردی بل، کثرت رائے سے اس کے اندر اپوزیشن کی بعض ترامیم کو بھی شامل کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ضروریات ہیں ان کے پیش نظر یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ ماضی میں بھی پارلیمان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین بنتے رہے ہیں، اور خاصے سینسیٹیو ڈیبیٹس بھی اس کے اوپر ہوئی ہیں۔ تازہ ترین جو قانون ہے اس کے اوپر گو کہ آپ کی جماعت نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج متفق بھی نظر آ رہے ہیں اس کے اندر۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ریکوائرمنٹ بالآخر ہم میٹ کر لیں گے اور نکل جائیں گے اس معاملے سے باہر؟ دیکھیے جی، قانون بنانا اور چیز ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا اور چیز ہے۔ ہم قانون بہت اچھے بناتے اور ہم نے پہلے بھی اچھے بنائے تھے۔ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا، سارے مل بیٹھ کے، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی لوگ، سارے لوگ مل بیٹھ کے ہم نے بنایا تھا۔ کیا اس پہ ہم نے عمل درآمد کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں اور اس کا بھی نیشنل ایکشن پلان کی طرح حشر کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کو تو اس پہ یقین نہیں آئے گا۔ ہم دنیا کے آنکھوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جو آنکھیں ہیں وہ چھپا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے صحیح طریقے سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے صحیح طریقے سے کام کرنا پڑے گا، اور ہم نے سیریس ہو کے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہم کو گڈ اور بیڈ سے نکلنا پڑے گا، اور جب ہم صحیح طریقے سے کام کریں گے پھر لوگوں کو یقین ہوگا، دنیا کو یقین ہوگا۔ لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ اصل میں ہم دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہے۔
یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. چٹان صاحب تھوڑی سی وضاحت کریں گے کون دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے؟ دہشت گردی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, ہمیں تباہ کر دیا ہے. دنیا کو اتنا نقصان نہیں ہے اس دہشت گردی سے جتنا ہم کو ہے. اچھا, مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے مراد پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور سارے میڈیا نہیں جی, میں میڈیا کا نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, میں پاکستان کے اداروں کا کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نیشنل الیکشن پلان بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بالکل بنایا تھا, بالکل اس دہشت گردی کے لیے بنایا تھا نا. اب مجھے بتائیں نیشنل الیکشن پلان پہ ہم نے کتنا مال درآمد کیا, مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, یہ سوال بہرحال حکومت وقت سے پوچھنا بنتا ہے. دوسرے نام سے تنظیم کھول دیتا ہے, پھر اس کے اکاؤنٹ ادھر سے ادھر چینج ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے مدرسہ اصلاحات کی؟ کیا اس میں جو اور بہت ساری چیزیں تھیں, کیا ہم اس کی فنڈنگ کو روکیں گے؟ کیا ہم نے اس کے فنڈنگ کو روکا؟ کیا اس کے لوگوں پہ ہم نے ہاتھ ڈالا؟ تو مطلب ہے کہ دنیا کو صرف ہم قانون بنا کے جس طرح کے کشمیر کو شامل کر دیا پاکستان میں, تو اپنی دل کی تسلی کے لیے تو یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا مان لے کہ واقعی پاکستانی ریاست دہشت گردی کے خلاف سیریس ہے, تو اس کے لیے سیریس کام کرنا پڑے گا. خالی قانون بنانے سے دنیا مطمئن نہیں ہوگا. حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما. رضوی صاحب, گہری پلس نظر ہے آپ کی کراچی کی پلس کے اوپر ایک طویل عرصے سے. اچکزئی صاحب نے ابتدائی گفتگو میں بات کہی تھی کہ کراچی کے شہریوں کو مجبور کیا جا رہا ہے, ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایجیٹیشن میں باہر نکل کے آ جائیں, کسی احتجاج میں باہر آ جائیں, نافرمانی شروع کر دیں وہاں پر جو حکومت ہے اس کی. اور اس بات کا بھی اشارہ انہوں نے دیا, خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں الطاف حسین کی طرف واپس نہ چلے جائیں کراچی کے شہری, ان کو اس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ شکریہ رضا صاحب. ایک بار پھر اصل میں کراچی کے لوگوں میں ایک احساس مایوسی ضرور ہے, اور ابھی تک جو کچھ بھی ہوا اس میں کراچی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ضرور ہوئیں, مگر اس پہ عمل درآمد ہوتا کہیں بھی دکھائی نہیں دیا. میرے خیال سے اب کچھ کرنے کا وقت ہے. چیف جسٹس صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں اور انتہائی سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ جو کہ بہرحال ان کا حق بھی ہے, اور وہ بحیثیت اہل کراچی ہونے کے ظاہر ہے کہ وہ دکھی بھی ہوں گے. مگر ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی چاہیں گے, ان دستبستہ عرض کریں گے ان سے کہ آرٹیکل 140 کا جو سبجیکٹ ہے وہ گزشتہ 3 سال سے اعلیٰ عدلیہ میں پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. کراچی کی مردم شماری میں کراچی کی پشت پر جو خنجر گھونپا گیا اور جو کراچی کی آبادی کو آدھے سے بھی کم دکھایا گیا, تو اس کا بھی کیس سپریم کورٹ میں ہی ہے. پھر سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ 11 گریڈ سے کم ملازمین کو مقامی طور پر ملازمتوں میں بھرتی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی کوٹا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ خود سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پر عمل درآمد کی بات ہونی چاہیے. پھر جو کہ سندھ میں ایک کوٹا سسٹم نافذ ہے, اس کے اوپر ایک مقدمہ ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے. اچھا, ظاہر ہے کہ اس پر سپریم کورٹ تصرف کر سکتی ہے, تو اس پر اس کے مکمل اس کی روح کی مطابق عمل درآمد کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے. تو جب یہ تمام جو گفتگو کورٹ میں ہو رہی ہے, اگر یہ فیصلوں کی شکل اختیار کر لے گی, اور پھر جب یہ کورٹ یہ کہے کہ سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے, اگر یہی اپنے فیصلے میں لکھ دے تو پھر سندھ حکومت کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. درست بات کہی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے خلاف ایک پٹیشن سے جو ہے وہ اس طریقے کے جو متعصب حکمران ہیں, جو نااہل حکمران ہیں, وہ فارغ کیے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اب کمنٹس کا نہیں, فیصلوں کا وقت ہے. اچھا, اور ہمیں یقین ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے گی. صحیح ہے. ٹھیک, گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.
جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں جانا شیخزئی صاحب سے, ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جانا شیخزئی صاحب, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے جو اقدامات حکومت کے اس وقت ہیں, جس میں تازہ ترین یہ آج جو قانون سازی ہوئی ہے, تسلی بخش ہے پروگریس؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اچیو کر لیں گے ٹارگیٹس کو؟ دیکھیے ایف اے ٹی ایف کے مطالبات اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان نے جو ریفارم کیا اپنے فائنینشیل سسٹم میں, منی لانڈرنگ کا جو نظام تھا, اس سے بہت آگے پاکستان جا چکا ہے. ہمارے پارلیمنٹ, سیکورٹی ادارے, بیوروکریسی, فارن آفس, حکومتیں, صوبائی حکومتیں, عدالتیں, سیکورٹی ادارے, ہر جگہ پہ کام ہوا ہے. ماضی میں جس طریقے سے مسلح جتھے تھے ان کو ڈی ملٹرائز کیا گیا ہے. وہ جتھے جن کو ایک زمانے میں اسٹیٹ کو پیٹرنیج کی یعنی الزامات لگائے جاتے تھے, وہ آج ہمارے بارڈرز چھوڑ چکے ہیں. اسی طرح جو پاکستان میں 2009 سے پہلے رٹ پاکستان کا 60% کھو چکا تھا, وہ ریسٹور ہو گیا ہے. تو یہ سارے ایک اقدامات ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. ہاں مطلب اور بھی بہت سے اقدامات ہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, لیکن پاکستان بہت ہی آگے جا چکا ہے اگر آپ کمپیئر کریں 5 سال یا 7 سال پہلے کے پاکستان سے. تو ایف اے ٹی ایف جہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے, وہاں پہ ہم نے اپنے انٹرسٹ میں بھی بہت سے قدم اٹھائے ہیں, اور براڈر کنٹیکسٹ میں ابھی ایف اے ٹی ایف اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. بلیک لسٹ میں ہمیں ڈال نہیں سکتے, گرے لسٹ میں ہم رہیں گے جب تک جیو پولیٹیکل ماحول جو ہے وہ امریکہ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہے گا. تو وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ایئر تک یہ معاملات چلیں گے. لیکن یعنی افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرے گی. بالکل, تو وہ ٹرمپ الیکشنز آئیں گے, دوسری مائل سٹونز ہیں, لیکن ہم ادھر سے آگے بڑھ چکے ہیں. جب ماضی میں ہم پہ ہندوستان کے الزامات تھے, امریکہ کے الزامات تھے, ہمارے کچھ پروگریسو سو کالڈ پرو واشنگٹن اور پرو لنڈن لابیز اور پارٹیز کے الزامات تھے پاکستان پہ اور پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ. تو اب وہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے آگے نکل چکے ہیں, بہت آگے نکل ہم ان سے آگے نکل چکے ہیں, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں گزشتہ 12 سال سے. اب سپریم کورٹ اس وقت کراچی میں ہی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ساری وہاں پر چیزوں کو ریویو کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل ڈسکشن 12 سال سے ہی ہو رہے ہیں, بلکہ شاید اس سے پہلے سے ہو رہے ہیں. سوال آپ سے, صوبائی حکومت کیونکہ آپ کی جماعت کی ہے تو یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کیوں ایسے ریڈیکل اسٹیپس لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی کہ جس کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کی دادرسی بڑے پیمانے پر ہو جائے اور لوگ آپ سے ہی سیٹسفائی ہو جائیں اور پورا کراچی بھی جیو بھٹو کا نعرہ لگا دے؟ ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ کچھ؟ دیکھیے جی, کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وسیل کا پورا بجٹ بھی آپ لگائے, پھر بھی اس کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. اور یہ صرف کراچی کے حالات نہیں, دنیا میں جتنی ایسے بڑے بڑے شہر ہیں اس میں اس طرح کے حالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال آپ دیکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے اور کراچی کا جو فنڈز ہے اس کو روک دیتے ہیں. پچھلی بار اس کے 163 ارب روپے جو ہے وہ نہیں دی, ابھی 129 ارب پھر سے کاٹ دیے. ایک ہے صوبہ سندھ, ایک ہے کراچی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کی 21 MPs ہیں, وہاں سے 13 MLAs ہیں. کراچی سے ایک صدر پاکستان ہے, وہاں پہ ایک گورنر ہے. ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک کراچی کے لیے کیا کیا ہے. وہاں پہ ان کے کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پہ ان کی اپنے MLAs ہیں, وہاں پہ ان کا اپنا میئر ہے, وہ میئر کو انہوں نے کیا ابھی تک دیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے تمام مسائل بہت اچھی طریقے سے حل ہوئی ہیں یا بہت جلدی حل ہو جائیں گے, لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے حالات ہر چیز میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ڈیولپمنٹ میں, وہ پنجاب سے بھی بہت بہتر ہے, وہ بلوچستان سے بھی بہت بہتر ہے, وہ خیبر پختونخوا سے بھی بہت بہتر ہے. 8 سال ہو گئی پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, مجھے کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتائے, ایک بی آر سی کے علاوہ جو شروع کیا ہے, جو ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. کبھی افتتاح کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, لیکن پھر ابھی تک وہ مکمل نہیں ہے, نہ اس سال میں وہ مکمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں. پنجاب کے جو حالات ہیں, ان کا جو بزدار پلس بیٹا ہوا ہے, وسیم اکرم پلس, اس کے حالات آپ جا کے دیکھ لیں. پختونخوا کے حالات آپ جا کے دیکھ لیں. تو جس طرح شیخزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوجیوں کے حوالے کی, یہ تو پورا ملک فوجیوں کے حوالے تھا. کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ یہ کہہ رہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرے. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے حالات بہت بہتر ہے؟ کیا وہ بہت اچھی طریقے سے ملک چلا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بہت اچھے بہترین کام کی؟
کیا انہوں نے اپنا ٹیکس کلیکشن پورا کیا؟ کیا انہوں نے اسپتالوں کے حالات بہتر کی؟ کیا کیا فیڈرل گورنمنٹ میں؟ ان سب کو اگر آپ ملا کے، اگر آپ ان کو یورپ سے ملاتے، اگر آپ ان کو کسی باہر دنیا سے ملاتے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کے دوسرے صوبوں سے آپ صوبہ سندھ کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا ہر چیز میں. صحیح. ہیلتھ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، سڑکوں میں بھی، سیاست میں بھی، ہر ایک چیز میں، وزیر اعلیٰ میں بھی، منسٹروں میں بھی، کرپشن میں بھی، ہر چیز میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کراچی میں اور دوسرے شہروں میں. لیکن کراچی کے مسائل صرف میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ شیئر ہولڈر کراچی میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہاں پہ صرف صوبائی فنڈ سے ان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اس کو دوسری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور دوسری جو شیئر ہولڈر ہے اس کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سید حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر رضوی صاحب، 2.5 منٹ ہیں میرے پاس. اس 2.5 منٹ میں اگر ممکن ہو تو بتا دیجئے کہ کراچی کے مسئلے کا آپ کی نظر میں کیا حال ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیے شاہ صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قیام پاکستان کے اوائل سے سندھ 3 حصوں میں منقسم تھا. ایک آزاد ریاست کی خیرپور کی، ایک سندھ تھا، اور ایک کراچی جو کہ وفاقی دارالحکومت تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اس کو وفاقی دارالحکومت بنانے کے حکم نامے پہ دستخط کیے اور لیجسلیٹو اسمبلی کی 100% اکثریت نے کراچی کو دارالخلافہ بنایا. ٹھیک ہے. بڑی بدنصیبی یہ رہی کہ وہ جداگانہ تشخص جو قائد اعظم نے کراچی کا قائم کیا تھا اس کو یحییٰ خان نے 1970 میں زبردستی سندھ میں ضم کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں شروع سے ہی، قیام پاکستان سے ہی، جب مہاجرین کی آباد کاری سندھ میں شروع ہوئی اور وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ سندھ سے جو لوگ ہجرت کر کے غیر مسلم ہندوستان جا رہے ہیں وہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور لیاقت نہرو پیکٹ کے ذریعے جو متروکہ املاک مہاجروں کو ملنا شروع ہوئی تو اہل سندھ کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان جاگیروں پہ قبضہ ہو جائے گا، اور وہ نہیں کر پائے. تو یہ آزادی کی جو پاکستان سے علیحدگی کی جو پاکستان دشمن تحریکیں شروع ہوئی وہ سندھ میں 70 سالوں سے موجود ہیں. ٹھیک ہے. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو مایوس لوگ ہیں کراچی کی سیاست سے اور کراچی کی سیاست سے، بدنصیبی سے وہ بھی ان میں سے کچھ شدت پسند ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. صحیح. اور وہ ان اندرون سندھ کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ پورے کراچی کے عوام یک آواز ہو کر ایک آواز میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ کراچی کو ایک علیحدہ صوبہ دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک آپ کراچی کو انتظامی طور پر اہل کراچی کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کراچی کے عوام کی خواہشات کی بنیاد پر صوبہ بنا کر وہاں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. آج کل یا کچھ دیر بعد یہی حل آپ کو نکالنا ہوگا اور یہی حل ہے جس کے ذریعے کراچی کے مسائل مستقل طور پر حل ہوں گے اور پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے. گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، قیمتی وقت دیا انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے. کووڈ کی احتیاط جاری رکھیے، اس لیے کہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا ہے. احتیاط لازم ہے. کمرشل ایکٹیویٹیز اور اکانومی کے ریوائول کے لیے یقیناً حکومت نے نرمیاں کر دی ہیں، لیکن احتیاط کرنا پھر بھی ہم سب کے اوپر فرض ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.